बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की अमान में रहें। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। आज सुबह ही सुबह हफ्ते का दिन है और 18 जुलाई 3 सफ़र और 2 सावन है। आज सुबह का आगाज़ हफ्ते का दिन मैं इस दुआ से करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए ये दिन खैर व बरकत का बाइस बने। आपके ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, अखलाकी हर तरह के मसले में अल्लाह ताला आज आपको सुरखरू करे। अपने बच्चों की खुशियाँ देखें। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फ़रमाए। जो लोग किसी मुसीबत का शिकार हैं, को कारोबारी, कोई माली, अल्लाह ताला आपकी का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको की मदद फ़रमाए। अच्छा, आज 2-3 बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें। एक तो ये कि GHQ के बाहर धरने का ऐलान कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। आप इस बात को आम बात ना लीजिएगा। और अगर ये धरना हो जाता है तो PTI जो अभी इस पे मैं नहीं ज़रा आगे बढ़ के बात करूँगा, लेकिन ये जो धरने का ऐलान है GHQ के ख़िलाफ़, ये बहुत खौफनाक किस्म का एक ऐलान है। और आप कुछ देखिएगा, कुछ दिनों से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे को इस हमारे फ़ैसला साज़ों के ख़िलाफ़ दबे दबे लफ्ज़ों में कुछ लोगों को बोलने का मौका दिया जा रहा है या वो बोल रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने भी आज ज़रा थोड़ा सा खामोश तरीके से मीसनी सी वारदात डाली है, वो भी मैं आपसे आज शेयर करूँगा। दूसरा ये कि रियासत के जो असूल होते हैं, उन रियासत के असूलों के ऊपर उस पूरे मुआशरे की इमारत खड़ी होती है। लेकिन रियासत के अंदर रियासत होना इस बात की अलामत होती है कि जो रियासत के वाली वारिस हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। लाहौर में रियासत के अंदर रियासत बन चुकी, मुजाहरा हो रहा है। मैंने आपको कल भी इत्तला दी थी कि जंग जारी है। उसकी आज एक और मैं कड़ी आपके खिदमत में पेश करूंगा और आप के लिए बड़ी हैरानगी का बाइस बनेगा। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो मामलात हैं वो थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। और जूँ ये जंग बढ़ रही है वैसे वैसे मामला ज़रा संजीदा होते जा रहे हैं। अब आपको याद होगा कि मैंने कल के व्लॉग में भी कहा, उससे भी कई दफ़ा पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान का, चूँकि पाकिस्तान सऊदी अरब का है अलाई। अच्छा, अब खाली अलाई होना कुछ और चीज़ है कि भाई हमने अमन मुआहदा किया है एक दूसरे के साथ मिलके। एक होता है बंदा किसी का थल्ले लगांदा है या कोई और लफ्ज़ कह लो, तो हम सऊदी अरब के बड़े ममनून वो हैं। अब इन हालात में हमें सऊदी अरब के साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान ने एक बहुत संजीदा पैगाम दिया है ईरान को। ये पैगाम क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मेरे आज के व्लॉग का हिस्सा। दूसरा ये कि मैं एक बड़ी बात आपके आज के प्रोग्राम में कहने जा रहा हूँ कि क्या ईरान में रिजीम चेंज होने जा रही है। क्या ईरान में भी आज सियासी हुकूमत का बिस्तर बोरिया गोल किया जा रहा है और वहाँ पे एक फ़ौजी हुकूमत की तैयारी की जा रही है। अब अगर इतनी जो बात मैंने आपको की है तो ये तो एक इतना बड़ा बम है कि आप सोचिए एडित को उस बम को भी बड़ा जड़ा इन्होंने कहा ना जी रोज़ फटेगा। पेट्रोल की कीमतें रोज़ तय होंगी। ऐसे रखो, पेट्रोल की कीमतें रोज़ तय होंगी। पता चलेगा जी अभी 2 घंटे पहले इतनी थी, 3 घंटे पहले इतनी हो गई। लोग फावे हो जान, पागल हो जाएंगे। उन्हें समझ ही नहीं आएगी कि हम करें या क्या करें। अभी जब मेरा आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो पेट्रोल बम फट चुका होगा और इन्ना को धुआं होना था कि तुम सोच ही नहीं सकते। अल्लाह माफ़ करे। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में सिवाय इम्तहानात के कुछ नहीं रहा। पेट्रोल का इम्तहान, आटे का इम्तहान, घी का इम्तहान, चीनी का इम्तहान, बिजली का इम्तहान, गैस का इम्तहान। कौन सा इम्तहान है जो हमें दरपेश नहीं है। लाहौर में, मैं लाहौर में रहता हूँ, आटा कई जगहों पे नापे आते। जो रोटी पता नहीं 17 रुपए की थी वो 20 रुपए की मिल रही है। जो नान 25 का था वो 30 का हो गया है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में हुकूमत नामी चीज़ अब कोई नहीं रही, ख़त्म होकर रह गई है। मरियम साहिबा की हुकूमत सिर्फ इतनी रह गई है, शायद उन्हें इतनी ही इजाज़त है कि वो हेलीकॉप्टर में बैठ के जाएँ, हालों में जाके बच्चों से कहें कितनी सड़कें बनी हों कि 1 लाख, तो मरियम साहिबा कहें माशाल्लाह माशाल्लाह। बस इतनी रह गई है। वरना आज जिस तरह कल लाहौर में रियासत के अंदर रियासत को चैलेंज किया गया, वो उस पर मरियम साहिबा ऐसा लग रही है कि बेबस हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब इसका जवाब क्या दें। हुआ ये है जनाब
کہ مجھے ایک میرے پاس رپورٹ آئی ہے، اس میں وفاقی وزیر علیم خان صاحب جو یہاں لاہور کے ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک بھی ہیں، پھر دوسرا یہ کہ وہ لاہور کے بہت بڑے چینل کے بھی مالک ہیں، اور اس چینل نے، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ انہوں نے مریم صاحبہ کی جو تقریر تھی وہ نہیں دکھائی۔ یہ بڑی اچنبے والی بات ہے، کیونکہ چینل کسی کا بھی ہو، ان کے کچھ ایس او پی ہوتے ہیں، بھئی ان کا وزیر اعلیٰ کی تقریر ہو رہی ہے تو وہ دکھانی چاہیے، لیکن نہیں دکھائے گی۔ پھر ڈی جی پی آر کا بھی پریشر ہوتا ہے جو اشتہارات دیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو اشتہار دیتے ہیں، مریم صاحبہ کی آپ جو تقریر ہے یا وہ دکھائیں، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں اشتہارات کی بھی پرواہ نہیں، اور انہوں نے اس پہ بہت بڑا اسٹینڈ لیا۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ مریم صاحبہ سے کوئی ذاتی پرسنل لیول کی، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر فرض کریں سسٹم کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے تو کیا ہوگا۔ وفاق میں محسن نقوی تیار ہیں، یہاں پہ ملک احمد صاحب کو تیار کیا گیا، لیکن اب بیچ میں سے اچانک علیم خان صاحب نکلے۔ کل علیم خان صاحب کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تشریف لائے تو ان کے جو پرائیویٹ گارڈز تھے، جن کے پاس واکی ٹاکی تھے، وائرلیس تھے، اور وہ باقاعدہ جیسے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں گن مین، اس طرح تھے، تو انہوں نے باقاعدہ روٹ لگایا، ٹریفک بند کرائی، اور علیم خان صاحب کے لیے پروٹوکول کے تحت، پرائیویٹلی پروٹوکول کے تحت ان کی جو آمد و رفت ہے اسے یقینی بنائے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ وی آئی پی یا وی آئی پی، یہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی حکومت جو ہے وہ اپنے پروٹوکول لگا رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اپنا یہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی پرائیویٹلی کیسے لگا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ کہیں پہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی ملک کے اندر کوئی طاقتور وہ اس کے سیکیورٹی گارڈ ہیں اور آ کے وہ ٹریفک بند کرا دیں اور وہاں پہ روٹ لگا دیں۔ روٹ لگانے یہ ہوتا ہے کہ جی اب یہاں سے گاڑی گزرنی ہے، تب تک کوئی ہل نہیں سکتا اپنی جگہ، اور پھر اس کے بعد اب وہ گزرے۔ اب مجھے نہیں پتا، اگر قانون یہ اجازت دیتا تو میں اس پہ بحث نہیں کر سکتا۔ علیم خان صاحب کا حق ہے کہ وہ ایسا کر سکیں، اور ان کے سیکیورٹی گارڈز نے اگر ایسا کیا ہے تو یہ تو قانون کو اس پہ رد عمل دینا چاہیے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں ان کی حکومت پہ گرپ کمزور ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روز کوئی نہ کوئی ایک ایشو ان کے سامنے آتا ہے جس میں ان کی بے بسی جو ہے ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہی والا معاملہ دیکھ لینا کہ لاہور میں اگر پرائیویٹ گارڈز روٹ لگاتے ہیں اور ٹریفک رکوا دیتے ہیں تو یہ تو سیدھا سیدھا قانون کو چیلنج کرنے والی بات ہے، لیکن اس پہ مریم صاحبہ کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے چوں چاں بھی کی آواز نہیں آئی۔ اور یہاں سے میں آپ کو بار بار ایک ہی بات بتا رہا ہوں کہ علیم خان ورسز مریم صاحبہ ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ نیا کون ہوگا، جس کے لیے علیم خان صاحب نے اپنی طاقت کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ مریم صاحبہ کو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتے، ان کی تقریر نہیں دکھا رہے، وہ اپنا پرائیویٹ روٹ بھی لگوا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے آنے والے دنوں میں یہ جنگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور بڑی ہوتی جا رہی ہے، پھیلتی جائے گی یہ جنگ، اور اس کا اختتام ہم وہیں پہ ہی ہوگا جہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی کوئی نئے نگران سیٹ اپ کی کوئی اور بات ہوگی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ علیم خان اپنے آپ کو کیوں اتنا پروموٹ کر رہے تھے۔ بہت سارے دوست میری صحت کے حوالے سے ذرا سے پریشان ہیں، میں ان کا سب کا بڑا مشکور ہوں، جو مجھے میسیج کرتے ہیں، میری صحت کا پوچھتے ہیں اور میرے حوالے سے وہ اپنا کنسرن شو کرتے ہیں۔ تو بھائی جان بات یہ کہ میں کو بیمار شمار نہیں گا، میں نے کرائی ہے پلانٹیشن، یہ میری پلانٹیشن ہوئی ہے۔ اچھا، پلانٹیشن کے بعد عموماً لوگ 10 دن گھر میں ریسٹ کرتے ہیں، میرے کو ایک دن بھی ریسٹ نہیں ہوتا۔ میرا ریسٹ میری یہ ورکنگ چیئر ہے، کیونکہ میں پچھلے 50 سال سے کام کر رہا ہوں۔ 11 سال کا تھا جب میں نے اخبار بیچنے شروع کیے تھے، اور وہاں سے لے کے آج تک بسوں میں اخبار بیچنے سے لے کے مزدوریاں کرنے، اینٹیں اٹھانے، سیمنٹ گارا اٹھانے، کارخانوں میں کام کرنے، کرتے کرتے یہاں پہنچا ہوں۔ تو اب میرے بدن کو ریسٹ کی عادت نہیں رہی۔ میں ایک دن بیٹھ تے لمحہ پیا تو میری کمر ہی درد ہونے لگ پیا سی۔ تو جو دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں کو بیمار ہوں، تو الحمدللہ ایسی کوئی بات، ہاں یہ جو میرے لہجے میں ذرا نرمی سی اور آواز میں وہ گھڑ نہیں ہے، اس کی ریزن یہ کہ یہ جو لوکل انستھیزیا ہوتا ہے اس سے دماغ سون ہو جاتا ہے، پھر اب مجھے مسلسل اینٹی الرجک میڈیسن لینی پڑ رہی ہے، وہ آپ کے دماغ کو ویسے ہی سون کر دیتی ہے۔ میں پھر واپس اپنی جگہ آتا ہوں کہ علیم خان ورسز
مریم نواز میچ شروع ہو چکا ہے اور اس میں پہلے پوائنٹ جو ہے علیم خان جیت چکے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں وہ جی ایچ کیو کے گھراؤ کے حوالے سے جو ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں، لیکن پہلے ایک اور سن لیں کہ ایران کو پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت نے ایک بڑا سنجیدہ سا پیغام دیا ہے، اور اس پیغام میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں ایک معاہدے کے تحت، دفاعی معاہدے کے تحت، جس میں سعودی عرب کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ ایز پر دا ایگریمنٹ پاکستان اپنے پہ حملہ تصور کرے گا. یہ دیش میرے خیال ہے لکھا ہوا کہ اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا تو کیا وہ سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن ہم نے اتنے ہی کہا ہے. پھر ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا تو سارا تجارتی روٹ، ہمارا معاشی جتنے بھی انٹرسٹ ہیں وہ سعودی عرب اور خلیج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پورے خلیج میں پاکستان کے افراد قوت موجود ہے. پھر یہ کہ سعودی عرب کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، لہٰذا ایران اگر سعودی عرب پہ مسلسل اٹیک کرے گا تو ہم مجبور ہو جائیں گے سعودی عرب کی حفاظت کے لیے. اب حفاظت کے لیے مجبور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم اس ریٹیلیٹ کریں گے؟ کیا ہم حملوں کا توڑ کریں گے یا جوابی حملے کریں گے؟ یہ نہیں مجھے پتہ. لیکن سعودی عرب اور ایرانی قیادت کو ہم نے باور کرا دیا ہے کہ جناب اگر اب سعودی عرب پہ آپ نے حد سے زیادہ کو کام کیا تو پھر ہم مجبور ہوں گے سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونے پہ. دوسری جانب جو ایران کی صورتحال ہے وہ بڑی خوفناک ہے، کیونکہ پاسداران انقلاب اس جنگ کو ختم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ اس جنگ کو بڑھانے کے موڈ میں ہے. سیاسی قیادت آپ نے کچھ دنوں سے دیکھا ہوگا کوئی تھوڑی سی پیچھے گئی ہے، خاموشی اختیار کی ہے، کالیباف، عراقچی، مسعود پزشکیان، یہ وہ، کیونکہ انہوں نے جتنا زور لگانا تھا زور لگا لیا جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ڈر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو پاسداران انقلاب ہیں وہ حکومت پہ ہی ٹیک اوور کر لیں. یہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے ایسی، لیکن یہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس طرح کہیں نہ ہو، وہاں بغاوت نہ ہو جائے اور وہاں پہ جو ہے پاسداران انقلاب آ کے نہ بیٹھ جائیں. اب یہ کہہ تو میں نے دیا ہے، کتنا مشکل ہے یہ میں نہیں جانتا، کیونکہ یہ وہ ایران پاکستان نہیں ہے. اگر ایران پاکستان ہوتا تو اتنی جانیں نہ گواتا، ایک ڈونلڈ لو کے چھوٹے سے پیپر کے اوپر رجیم چینج کر دیتا، اپنے آیت اللہ صاحب پہ کوئی 200-250 مقدمے بناتا، انہیں جیل میں بھیج دیتا، ان کی اہلیہ کو پکڑتا اسے جیل میں بھیج دیتا، جیسے ہم نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے. عمران خان کے حوالے سے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اب پوری دنیا میں شور مچنا شروع ہو گیا ہے نا. وہ جو امریکی صدر تھے جو بائیڈن، اس کے جو مشیر تھے ساجد خان نام ہے شاید ان کا، ساجد تارڑ، ان کا ایک بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا کیڑے عمران خان، اینٹی عمران خان، مائنس عمران خان لگے ہوئے ہیں آپ، اور بھائی جان باہر جتنی بھی ایمبیسیاں ہیں وہ سب پی ٹی آئی کے دفتر کے طور پہ کام کرتی ہیں. وہ وہاں بیٹھ کے پی ٹی آئی کا نیریٹو کو آگے بڑھا رہی ہوتی ہیں پوری دنیا میں. انہوں نے کہا جی پوری دنیا میں پاکستان کی جو سفارت خانے ہیں وہ پی ٹی آئی کے دفاتر ہیں، وہاں سے پی ٹی آئی کے نیریٹو کو آگے پھیلایا جاتا ہے، عمران خان کے نیریٹو کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو عمران خان کو مائنس کرنے والے یہ بھول گئے کہ بھائی حکومتی مشینری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ہوں تسی منو نہ منو. لیکن یہ کہ اب سچویشن آہستہ آہستہ سچویشن اس طرف جاری ہے جہاں پہ عمران خان کی موجودگی اس سسٹم کے لیے ضروری ہوتی جا رہی ہے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. آہستہ آہستہ یہ سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے، ڈسکارڈ ہو چکا ہے، یہ ایکسپائری ڈیٹ بھی اپنی گزار چکا ہے. میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ ایک ماہر معیشت صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کا جی ڈی پی سے 50% قرضہ بڑھ جائے تو آپ ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں. پاکستان کا تو 70% قرضہ بڑھ گیا ہے، تو ہم آلریڈی ڈیفالٹ میں، عام آدمی کی زندگی ڈیفالٹ میں. بہرحال اس سارے اس میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے. اس کھچڑی کا آغاز پہلے میں کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان سے. نہیں، پہلے چلیں ہم بلاول بھٹو کی طرف چلتے ہیں. آزاد کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے، وہاں جو بھی ہے، وہاں وہ جو آزاد کشمیر کا تنویر الیاس جن کا کہنا یہ ہے کہ وہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے آزاد کشمیر کے، صورتحال یہ ہوئی ہے کہ کشمیری اس سطح کے اوپر اریٹیٹ ہیں کہ انہوں نے تنویر الیاس کو اپنے حلقے میں نہیں گھسنے دیا. اور تنویر الیاس کہا یہ جاتا ہے کہ جناب علی وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے ان پہ،
اب آپ سمجھیں کہ ایک شخص جو اسٹیبلشمنٹ نے جس پہ ہاتھ رکھا ہے وہ اپنے الیکشن کمپین کے اوپر جا رہا ہے راولا کوٹ سے، اور اس کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، ایک بندہ مر جاتا ہے اور وہ اس کو ہلکے میں نہیں گھسنے دیا جاتا. اس سے سخت رد عمل کا آپ اور اندازہ نہیں کر سکتے. بلاول بھٹو نے کل جو بڑی معمولی سی باریک سی چونڈی وڈی نا، بڑی باریک سی گیم ڈالی، وہ کیا؟ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہماری ریاست جو جناب علی پوری دنیا کے اندر صلح کراری ہے اور وہ آبنہ ہرمز کھلوا سکتی ہے، تو یہ بند کشمیر کو کیوں نہیں کھلوا سکتی؟ اب بند کشمیر کا آپ سن لیں کہ انہوں نے اس ایک جملے میں دو گیمیں کیا کھیلی. ایک تو انہوں نے اعتراف کر لیا کہ جی کشمیر بند ہے، اور کشمیر کی صورتحال وہ نہیں جو میڈیا میں دکھائی جا رہی ہے. کشمیر آلموسٹ ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہے. بلاول بھٹو نے ایک بات تسلیم کی. دوسری انہوں نے بڑے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وار کیا کہ جناب علی آپ اپنا ہرمز کھلا سکتے تو کشمیر کیوں نہیں کھلوا پا رہے؟ میرا کشمیر بند پڑا ہے. انہوں نے کہا میرا کشمیر بند پڑا ہے. اچھا اب یہاں سے سمجھے کہ انہوں نے یہ ایک گیم کی. دوسری طرف آ جائے مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کچھ بھی کہا، جتنا سخت کہا، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جتنا سخت مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے، پی ٹی آئی نے تو اتنا سخت نہیں کہا تھا، عمران خان نے تو اتنا سخت اس طرح نہیں کہا جس طرح مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ آفیسرز کے نام لے کے کہا ہے. اچھا بات یہیں تک رہتی تو چلو یہ ہوتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ بات ہے. عطاء الرحمان صاحب نے ان کے جو بھائی ہیں سینٹ میں جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کسی میں جرت ہے تو مولانا کو پکڑ کے دکھائے، گرفتار کر کے دکھایا، مگر پورے پاکستان کو نہ پلٹا کے رکھ دیں. تو یہی بات پی ٹی آئی والے کہتے نا تو انہوں نے پکڑ ہو جاتی. اگر کوئی کہتا نا کہ عمران خان کو کچھ ہوا، جب وہ پی ٹی آئی والے کہتے تھے عمران خان ہماری ڈیڈ لائن ہے، ریڈ لائن ہے، تو سارے کہتے تھے دیکھو جی پہلے پاکستان، یہ لوگ عمران خان کو. اب مولانا فضل الرحمان کے لیے جب لوگ کہہ رہے تو سارے خاموش ہیں، میڈیا بھی خاموش ہے. ابھی ادھر بات یہاں نہیں ختم ہوئی. خالی گلال لائی نے جو بھی کہا وہ نے بہت فضول قسم کی بکواس کی. میں اس کے ساتھ نہیں ہوں کہ مولانا جو ہیں وہ یہ وہ بچوں کے یا چھوڑو، میں کیا میری بہنیں بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں. گلال لائی کے میں اس الزام کے اوپر نہیں جاتا، لیکن جو کچھ بھی کہا مولانا فضل الرحمان نے، پھر اس کے بعد عطاء الرحمان صاحب نے، پھر مولانا فضل الرحمان کے مقامی امیر صاحب نے، اور یہ لوگ نام لے کے باقاعدہ آفیسرز کے عہدوں کو چیلنج کر کے بات کر رہے ہیں. اب اس کے بعد سب سے بھیانک جو چیز آئی وہ آئی عبدالغفور حیدری صاحب کی ایک آڈیو. اس آڈیو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو یہ کمپین چل رہی ہے، گرفتاری نہیں کہی انہوں نے کہ گرفتار ہوں گے تو ہم ایسا کریں گے، انہوں نے کہا مولانا کے خلاف جو یہ پروپیگنڈا کمپین چل رہی ہے اگر یہ نہ رکی تو ہم جی ایچ کیو کا گھیراؤ کریں گے، وہاں دھرنا دیں گے. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا تو اس پہ بہت تنقید ہوئی تھی جب عمران خان نے کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے باہر کیا نام ہے ہم دیں گے، تو لوگوں نے عمران خان کو بہت برا بھلا کہا تھا، مخالفین نے جڑے 2-2.5 نے، کہ دیکھو جی وہ اب جب یہ عبدالغفور حیدری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے لگا کہ یہ اے آئی کا کارنامہ ہے، مولانا غفور حیدری صاحب اتنا بڑی بات نہیں کہہ سکتے. میں نے پھر چیک کیا کہ اے آئی کا نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ مولانا غفور حیدری صاحب کے جو سیکٹری ہیں یا جو بھی ہیں کاکڑ صاحب، انہوں نے کہا بھائی جان کوئی یہ کیا کہتے ہیں اے آئی نہیں ہے، یہ اوریجنل آڈیو ہے. اور مولانا غفور حیدری نے کہا کہ ہم کو ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم چھپ کے وار کرنے والے نہیں ہیں، ہاں میں نے یہ کہا ہے. اب سمجھ یہ نہیں آ رہی مجھے کہ اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی ابھی تک پریس کانفرنس نہیں ہوئی، اس پہ کوئی رد عمل نہیں آیا. یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ کوئی پارٹی پاکستان میں بیٹھ کے ہمارے اداروں پہ اس طرح وہ کرے، گند اچھالے، اور جناب علی ساری طرف خاموشی رہے. بلاول بھٹو نے بھی باریک گیم ڈال دی، انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار قرار دے دیا کہ بھائی اگر آپ اپنا ہرمز کھلا سکتے تو یہ بھی کھلا دو. سیاستدان خود کچھ بھی نہ کریں، نیلے 0/0 ہیں، اپنی کوئی ان کی ذمہ داری نہیں، نہ وہ ان کشمیریوں سے بات کر سکتے نہ کچھ، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. لیکن مولانا غفور حیدری کی جانب سے جو یہ بات آئی ہے کہ چاروں صوبوں کے لوگ
اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کمپین نہ ہوئی ختم ہوئی تو ہم کال دیں گے، تو چاروں صوبوں کے جو لوگ ہیں وہ GHQ آ کے وہاں پہ دھرنا دیں گے۔ یہ تو وہی PTI کے اوپر تو بڑا الزام لگ گیا تھا اس بات کے اوپر، جب عمران خان نے کہا تھا کہ ہم وہاں پہ دھرنا دیں گے تو بہت شور مچا تھا۔ تو اب مولانا غفور حیدری صاحب کی دفعہ خاموشی کا مجھے نہیں سمجھ آ رہا، لیکن مولانا غفور حیدری نے جو کہا ہے بہت خوفناک کہا ہے۔ انہیں GHQ کے حوالے سے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اور اگر کہی ہے تو انہیں واپس لینی چاہیے تھی۔ اگر وہ نہیں لے رہے تو پھر اداروں کو ان کے خلاف ضرور ایکشن کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی مزید بدنظمی ہو۔ کشمیر ہمارا بلاک ہوا ہے، بلوچستان ہمارا جو ہے وہ آلموسٹ ہمارے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے، KP میں ہم نئے آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پنڈی میں جا کے یہ لوگ بیٹھ جائیں تو پاکستان کے لیے بہت مسائل اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس پہ ہمیں فوری ری ایکشن دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔